आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। यूना नबी की मार्फत लिखी गई किताब उसका पहला बाब उसकी पहली 5 आयात कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, यूना नबी की मार्फत लिखी गई किताब उसका पहला बाब पहली आयत से। खुदा का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाज़िल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हुजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदा के हुजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा और वहाँ से तरसीस को जाने वाला जहाज़ मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदा के हुजूर से तरसीस को पहले जहाज़ के साथ जाए। लेकिन खुदा ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बर्पा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ तबाह हो जाए। तब मला आसान हुए और हर एक ने अपने देवता को पुकारा और वो अजनास जो जहाज़ में थी समंदर में डाल दी ताकि उसे हल्का करे। लेकिन यूना जहाज़ के अंदर बड़ा सो रहा था। खुदा के कलाम के बड़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। मेरे जो आज हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि जब इंसान खुदा की नाफरमानी करता है तो बेहिसी का ये आलम होता है कि बाहर तूफान हो, मरने का खदशा भी हो, वो बंदा आराम से क्या कर रहा है, सो रहा है। यहाँ आपको बेहिसी नजर आती है। तो आज खुदा के कलाम में से वो ये 4 अबवाब हैं। अगर आप इस पूरी किताब का मुताला करते हैं तो आपको खुदा के बंदा यूना की नाफरमानी और नाफरमानी के नतीजे में तूफान और फिर उसकी तौबा और खुदा उसको दोबारा उस खिदमत के लिए बहाल करता और वो नैनमा में जाता और नैनमा के लोग तौबा करते और एक बहुत बड़ा शहर तबाही से बच जाता। वो नबी उस पर खुश नहीं है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन आज हम, क्योंकि मैंने 5 आयत पढ़ी है, ये पूरा बाब आप घर में जाकर पढ़ें। इस पूरे पहले बाब पर हम बात करेंगे। खुदा ने देखा एक बड़ा शहर है जिसके अंदर बदी है और वो शहर इसराइलियों का नहीं, गैर कौम का असूरी हुकूमत। और खुदा हमेशा से आप देखें कि किसी भी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता है। खुदा चाहता है कि वहाँ मुनादी की जाए और लोग बच जाएं। लेकिन जब ये बात खुदा ने नबी को कही, यूना नबी को कही, तो देख उसे ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो गैर कौमों से नफरत करता है। और उसकी एक और रीज़न भी है कि अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो उस वक्त शाह असूर जो असूरी हुकूमत थी, बड़ी ताकत थी इसकी और बड़ी वुसअत तक फैली हुई थी। और ये नैनवा शहर आज के मॉडर्न जो सिटी है, ये मोसल जो इराक के अंदर
شہر کی وہ لوکیشن ہے، کیونکہ اس وقت اسوری حکومت کی اس پورے ایریے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری سلاطین 19 باب میں جب شاہ اسور دھمکی دیتا ہے اس کے بادشاہ کو کہ بھائی میرے آگے ایسے لوگوں کو جھوٹی تسلی نہیں دینا، تو وہ اس خط کو لے کر روتا ہے. تو خدا نے کہا فکر نہ کر، یہ کتنا طاقتور ہے، میں اسے بتا دوں گا، یہ ایک تیر چلانے نہیں پائے. تو رات کو ایک فرشتہ آیا، اس نے شاہ اسور کی فوج کے 1,85,000 فوجی مار دیے اور وہ شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا. یہ وہی اسوری حکومت ہے شاہ اسور کی، بہت طاقتور حکومت تھی اس وقت. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا فکر کرتا ہے، خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گاروں سے پیار کرتا ہے. اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ نینوا کی بدی میں لوگ مارے جائیں. خدا نبی کو ٹاسک دیتا ہے وہ وہاں جائے اور منادی کرے تاکہ گناہ گار لوگ توبہ کریں، لیکن نبی نے انکار کر دیا. وہاں جانے کی بجائے پیسے دیے، ٹکٹ لی، جہاز میں بیٹھا تاکہ وہ ترسیس کو چلا جائے. تو اس نافرمانی کی بنیادی جو ریزن ہے وہ ہمیں ملتی ہے کہ نفرت. یونا کے اندر نفرت تھی. یونا یہ سمجھتا ہے کہ خدا صرف انہی سے محبت کرتا ہے، جبکہ خدا یہ بتا رہا ہے کہ وہ پوری نسل انسانی کا خدا ہے، وہ دنیا کا خدا ہے، وہ ساری انسانیت کا خدا ہے. وہ گناہ سے ضرور نفرت کرتا ہے لیکن وہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا ہے. لیکن یونا اس بات کو نہیں سمجھتا. اور وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہوا تھا، خدا کے حکم کے خلاف، خدا کے منصوبے کے خلاف، خدا کی مرضی کے خلاف اپنے سفر کا کیا کرتا ہے؟ آغاز کرتا ہے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آپ خدا سے بھاگ کر کہیں چھپ نہیں سکتے. کبھی آپ پوری کہانی کو پڑھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب طوفان آیا تو یہ بڑے مزے سے سو رہا تھا، بس ٹھیک اب میں نکل گیا، اب خدا کیا کرے گا. لیکن لکھا ہے کہ جب وہ جہاز میں بیٹھ کر ابھی تھوڑی دور آگے بڑھا تو ایک بڑا طوفان آ گیا جو پہلے کبھی ایسا نہیں آیا. یہ جو ڈس اوبیڈینس فلائٹ ہے، نافرمانی کی فلائٹ ہے، اس کو روکنے کے لیے خدا نے طوفان کو بھیجا تاکہ نبی کا راستہ کیا کرے؟ روکے. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ یونا ریلیکس ہے، وہ سو گیا ہے کہ اب میں لنما میں نہیں جاؤں گا، بس ٹھیک ہے خدا جو دل میں آتا ہے وہ کرے. لیکن ایسا طوفان آیا کہ ملا اپنے طور پر تو کام کرتے رہے، اپنے دیوتا کو بھی پکارتے رہے، لیکن بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے سوچا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا تو سب کو کہا بھائی اپنے اپنے دیوتا کو پکارو، شاید ہم برباد ہونے سے بچ جائیں. تو دیکھا سب اپنے دیوتا کو پکار رہے ہیں، پر تلاش کرتے کرتے ایک بندہ ملا جو بڑا مزے سے کیا کر رہا تھا؟ سو رہا. نافرمانی، خدا سے نافرمانی انسان کو بے حس کر دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟
اس کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. طوفان اس کی وجہ سے ہے، جہاز اس کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے، لیکن وہ سویا ہوا ہے. تو خدا کے کلام میں انہوں نے کہا بھائی یہ طوفان آ گیا ہے تو آپ بھی اپنے دیوتا کو پکارو. اس کو تو پتا ہے. کہتا ہے کہ اس طوفان کا علاج یہ ہے کہ مجھے سمندر میں پھینک. اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں بحر بر کے خالق و مالک خدا کے حضور سے بھاگا ہوں، لیکن انہوں نے پوچھا تیرا پیشہ کیا ہے؟ تو یہ تو فل ٹائم نبی ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا، کیونکہ نبی کا کام تو خدا کی بات ماننا ہے، یہ خدا کی بات نہیں مان رہا. تو خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ دعا کرتا، بجائے اس کے کہ یہ اس کو پتہ چل گیا طوفان میری وجہ سے ہے، یہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور کہتا ہے خدا میں واپس نینوا کو جاتا ہوں. اس کے دل پر، اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑا، بس یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا کرو، کرو. یہ کوئی توبہ تھوڑی ہے. اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ملاحوں نے ڈرتے ہوئے جو ہی اس کو سمندر میں پھینکا، طوفان خود بخود کیا ہو گیا، ساکن ہو گیا. اب یونا تو پہلے بھی نافرمانی کر رہا تھا، اب بھی جان چھڑا رہا تھا کہ چلو میں ادھر نہیں جانا، مر جاؤں گا. لیکن خدا نے پہلے سے مچھلی کو کیا کیا تھا، تیار کیا تاکہ وہ اس کو اپنے اندر لے جائے، اسے موت سے بچائے اور پھر سمندر پر چھوڑ دے. میرے عزیزو، اس سارے واقعے سے پہلی بات تو ہم سیکھتے ہیں کہ یونا کی نافرمانی کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ خدا جن سے محبت کرتا ہے وہ ان سے نفرت کرتا ہے. وہ صرف سوچتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل قوم، صرف خدا ہم سے پیار کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، خدا سب سے پیار کرتا ہے. اور نئے عہد نامہ میں واضح طور پر بتایا خدا نے دنیا سے محبت رکھی، دنیا سے محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے صرف عربی جو سے محبت رکھی، امریکہ سے محبت رکھی، دنیا سے محبت رکھی. تو جو یونا کی سوچ ہے کہ خدا صرف ہم سے پیار کرتا، اور پھر ایک اور ریزن بھی ہے کہ اسوری بہت تنگ کرتے تھے اسرائیل کو، لیکن خدا کہہ رہا ہے جا تو جا. جب خدا کہہ رہا ہے کہ تو ان کے پاس جا تاکہ وہ ہلاک نہ ہو، اس کا کام ہے جائے، لیکن وہ نہیں جا رہا. کتنی مرتبہ یہ ہمارا حال ہے. آج بہت سارے جو سرونٹ آف گاڈ اپنے آپ کو خدا کے خادم کہتے ہیں، وہ بھی آج یونا کی طرح کام کر رہے ہیں کہ وہ گناہ کے ساتھ گناہگاروں سے بھی نفرت کر رہے ہیں، جبکہ بائبل مقدس کا خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو کتاب مقدس میں یہ ذکر آتا ہے، بائبل مقدس میں یسوع پر یہ الزام لگاتے تھے فریسی کہ یہ گناہگاروں کا کیا ہے، یار ہے، یہ گناہگاروں کا دوست ہے. ہاں یسوع مسیح کہتے ہیں ہاں میں گناہگاروں کا دوست ہوں، مجھے گناہ سے نفرت ہے، گناہگاروں سے نفرت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح سامری عورت کے پاس جو گناہگار ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں.
تاکہ وہ گناہ سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. یہودیت میں یہ برا سمجھتے تھے. جب آپ ہسٹری پڑھیں تو یہودی ربی جو ہے اگر بازار میں اس کی اپنی بیٹی اور بیوی بھی مل جائے تو اس سے بات نہیں کرتا ہے. لیکن مسیح خدا باتیں کرتے ہیں گناہگاروں سے. کیوں؟ یسوع مسیح آئے اسی لیے ہیں کہ گناہگار ہلاک نہ ہو جائیں. خدا یسوع مسیح کے قدموں پر جو عورت گر کر رو رہی تھی، فریسی تانا زنی کرتا ہے، لیکن مسیح خدا کہتے جا تیرے سارے گناہ معاف ہو. زکئی دیکھنے کے لیے درخت پر چڑھتا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں نیچے اتر، مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے. اور جب اس کے گھر میں جاتے کہتے آج اس گھر میں کیا ہی ہے؟ جاتا ہی کیونکہ یسوع مسیح آیا ہی گناہگار کے لیے. تو یہ پہلا سبق ہے جو مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے کہ آپ خدا کو محدود نہ کریں اپنے مذہب کے اندر، اپنی مشن کے اندر، اپنے چرچ کے اندر. آپ لمیٹڈ، آپ نے دائرہ لگا دیا خدا کہ خدا صرف اسی چرچ کے لوگوں سے پیار کرتا ہے، تو باقی اسی مشن سے پیار کرتا ہے، اسی فرقے سے پیار کرتا ہے، اسی مذہب سے پیار کرتا ہے. خدا تمام بنی نوع انسان سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، اور بالخصوص تمام گناہگاروں سے پیار کرتا ہے، وہ کسی نسل، قوم، مذہب کے ہو. آپ یونا کی طرح نہ بنے. خدا کا نبی ہے لیکن خدا کہتا ہے نینوا کے لوگوں کے پاس جا منادی کر تاکہ وہ توبہ کریں. اور یہ نہیں چاہتا وہ توبہ کریں، یہ چاہتا وہ مر جائیں. اور کتنی مرتبہ ہمارا بھی یہ رویہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے دشمن مر جائیں، جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں وہ مر جائیں، جو ہماری مشن کے نہیں ہیں وہ مر جائیں، جو ہمارے فرقے کے نہیں وہ مر جائیں. یہ ہمارا رویہ ہے. تو کیا ہم بھی یونا کی طرح نہیں ہے کہ خدا جن سے محبت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں؟ آئیں میں اور آپ اپنا رویہ درست کریں کہ ہم اگر اپنے آپ کو خدا کی بیٹیاں اور بیٹے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں، تو آپ گناہگاروں سے محبت کریں، گناہ سے نفرت کریں. لیکن ہم گناہ کے ساتھ گناہگاروں سے بھی نفرت کریں. گناہ کی تو یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے، یہ خدا کی تعلیم نہیں ہے، یہ میرے منجی دو عالم خدا یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے. اس کی تعلیم یہ ہے کہ آپ سب سے کیا کریں؟ محبت کریں. کیونکہ وہ گناہگاروں سے محبت کرتا ہے، ہم بھی گناہگاروں سے کیا کریں؟ محبت کریں تاکہ انہیں گناہ سے کیا کریں؟ چھڑائیں. وہ گناہ میں نہ مرے، اس کے لیے کام کریں. تو اگر میرا اور آپ کا رویہ اور بالخصوص جو خادم ہیں ان کا رویہ اگر یونا کی طرح ہے تو خدارا اپنے رویے کو چینج کریں. یہ رویہ بائبل مقدس کا رویہ نہیں ہے، بائبل مقدس کے خدا کا رویہ نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کا رویہ نہیں ہے. ہم نے تو کتنا محدود کر دیا ہے. ہم تو قوم کی بجائے آج فرقوں کے اندر آ گئے، مشنوں کے اندر آ گئے. اور کئی معذرت سے کہتا ہوں کہ ایسے مذہبی رہنما ہیں کہ وہ سوچتے ہیں صرف اپنی مشن، اپنے چرچ کے لوگ بچیں گے، باقی سارے ہلاک ہو جائیں گے. وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں، بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے ہیں. یونا کی تو یہ میرے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، آپ سب کے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہیں یونا والی روح تو ہمارے اندر نہیں ہے جو نفرت ہم رکھتے ہیں دوسروں سے. ہمیں سب سے محبت کرنی ہے کیونکہ میرے اور آپ کے خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا سب سے محبت کرنے کے لیے. اور اس نے مجھے اور آپ کو بھی دس دیا کہ آپ سب لوگوں کے پاس جائیں. آپ دیکھیں کہ یونا کا رویہ اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی تعلیم
خدا کے کلام میں مقدس متی رسول کی انجیل آخری باب اور آخری یاد میں لکھا ہے پس تم جا کر سب قوموں، یہاں یہ نہیں لکھا کہ کسی ایک ملک یا اس شہر یا اس، سب قوموں. کیوں؟ کیونکہ خدا سب سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. تو یہ سنسی کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اپنے مشن کے گرد دائرہ لگا دیں یا اپنے مذہب کے گرد دائرہ لگا دیں یا اپنی قوم کے گرد دائرہ لگا دیں. اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں تو پھر اپنی جو دیکھنے کی نظر ہے اس میں وسعت پیدا کریں کہ میرا اور آپ کا خدا محدود نہیں ہے. وہ پوری دنیا سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی گناہگار گناہ میں مر جائے. وہ چاہتا ہے کہ ہر شخص کی توبہ تک نوبت آئے، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنا رویہ بدلنا ہے. اگر آپ یونا کی طرح ہیں یا ہم نے اپنے اس خدا کی برکت کو قید کر دیا ہے اپنے چرچ تک، فرقے تک، اپنے مذہب تک، تو خدا را اس قید سے نکلیں اور یسوع مسیح کے اصلی پیروکار ہوتے ہوئے یونا کی طرح نہ کریں. آپ پوری دنیا میں جائیں، منادی کریں تاکہ پوری دنیا گناہ سے بچ جائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ پہلا سبق ہے. دوسرا سبق بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اس کے جو کانسیکوینس ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، اس سے آپ بچ نہیں پائیں گے. یونا نے نافرمانی کی اور اس نافرمانی سے کیا ہوا؟ جو طوفان آیا وہ طوفان اتنا سخت تھا کہ نہ صرف اس کی جان جانے کا خطرہ تھا بلکہ پورا جہاز برباد ہو جانے کا خدشہ تھا. گویا آپ کی نافرمانی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کو، آپ کے دوستوں کو بھی برباد کر دے. یہ بھی ممکن ہے. اب دیکھیں کبھی کبھی ہم جو نافرمانی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تجھے کیا ہے بھائی، میں کر رہا ہوں تو میں مروں گا. تو یہاں بات تو سچ نہیں ہوتی. یہ تو اکیلا نہیں مر رہا، پورا جہاز کیا ہو رہا ہے؟ تباہ ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ نافرمانی سے. تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جو ڈس اوبیڈینس ہے، جو نافرمانی ہے، اس کے اثرات نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کے خاندان پر، آپ کے دوستوں پر بھی نمودار ہو سکتے ہیں. جو کچھ آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں اس کے برے نتائج آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے فرینڈ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. جیسا اتنا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نافرمانی ہے اتنی، اس کی شدت سنگین ہو گئی ہے کہ پورا جہاز برباد ہونے کو ہے. کبھی کبھی ہم نافرمانی کو بڑا ایزی لیتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ سوچیں کہ یونا نبی نے کوئی چوری کی؟ نہیں. یہ طوفان چوری کی وجہ سے آ گیا؟ نہیں. قتل کیا؟ نہیں. زناکاری کی؟ نہیں. تو کیا کیا؟ خدا کی، ذرا بولے زور سے، کیا کیا؟ خدا کی نافرمانی. خدا کہتا ہے ادھر جاؤ، وہ ادھر جانا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نافرمانی ہے، بغاوت ہے. تو کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو کوئی زنا نہیں کیا، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو کوئی قتل نہیں کیا، اور ہم اپنے آپ کو اس فریسی کی طرح یہ کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، یونا کی طرح جو خدا کی مرضی
زندگی میں خدا کے منصوبے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی ازدواجی زندگی میں خدا کے منصوبے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی خاندانی زندگی میں خدا کے منصوبے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھتے جبکہ ہم باغی ہیں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے نتائج سے آپ بھاگ نہیں سکیں گے. اگر آپ خدا کی نافرمانی کریں گے تو آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک اور سوال ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ نے اس کہانی کو پڑھا ہو, آپ کے دماغ میں آیا ہو نہیں آیا ہو. آپ سوچتے ہو کہ خدا نے اسے جہاز تک پہنچنے کیوں دیا. کبھی کسی کے دماغ میں یہ یونا کی انجیل 4 باب ہے پڑھی ہو تو کسی کے دماغ میں یہ پوائنٹ آیا ہو تو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ خدا نے اس کو پہنچنے کیوں دیا. کسی نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. خدا قادر مطلق ہے. جب وہ بھاگ رہا تھا اس کو روکتا, کرایہ نہ دیتا, جہاز میں بیٹھنے نہ دیتا. ہاں خدا ایسا کر سکتا تھا لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا بادشاہ کی آگ کو بجھا سکتا تھا, نہیں بجھایا. شیروں کی مانگ میں ڈالنے سے پہلے روک سکتا تھا, نہیں روکا. کبھی سوچے ایسا؟ کیونکہ خدا نے دیکھ لیا کہ یونا نے اپنے دل کو کیا کر لیا ہے, سخت کر لیا ہے. لہذا اس کو اپنا شوق پورا کرنے دیں, کیونکہ یہ خدا نے اس کو اپنی عقل, پیسہ, طاقت, جو کچھ وہ کر سکتا تھا بھاگنے کے لیے وہ کرنے دیا. اور پھر طوفان بھیج کر بتایا, اے یونا میں یہ جو ڈس اوبیڈینس فلائٹ ہے اس کو روکنے کی کیا رکھتا ہوں. تو نے سوچا اب بس جہاز چل نکلا, اب کون ہے جو روکے. اے یونا میں بحروں پر کا خالق اور مالک خدا ہوں. اس کی تھیولوجی کتنی اچھی ہے. جب یہ ملاحوں سے بات کر رہا ہے, بڑی کئی لوگ نا بائبل مقدس کی بڑی علم الہی کی باتیں کرتے ہیں. یہ ہے نافرمانی کر رہا لیکن علم الہی کی کتنی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. کہتا ہے کہ میں بحروں پر کے خالق اور مالک خدا کے حضور سے بھاگا ہوں. علم الہی تھیولوجی بڑی زبردست ہے, لیکن یہ خیال نہیں کر رہا کہ بحر و بر کے خالق و مالک سے بھاگ کیسے رہے گا. بھائی یہ تھیولوجی کوئی سوچ. خدا نے اسے بتایا, اے یونا مجھ سے بھاگ کر تو کہاں جائے گا. اور آج میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے کہ اکثر ہم علم الہی کی بڑی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, اور جب باتیں کرتے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے ہیں. پتہ نہیں یہ امریکہ سے سنگری کر کے آیا ہے, بڑی بات آتی ہے اس کو, اور لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ بھول جاتے ہیں ایسی باتیں کرنے والا بندہ نافرمان تو نہیں ہے. آپ کو بہت سارے خدا کے نافرمان لوگ ملیں گے جو علم الہی کی خوبصورت باتیں کرتے ہیں لیکن خدا کے منصوبے کے خلاف, خدا کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں, جن کی زندگی طوفانوں سے بھری ہے. ذاتی زندگی میں طوفان, ازدواجی زندگی میں طوفان, خاندانی زندگی میں طوفان, منفی زندگی میں طوفان. لیکن وہ ڈھیل ٹائم یونا کی طرح بے حس ہو گئے, طوفانوں کے دوران بھی گہری نیند میں سو جاتے ہیں. جب زمین مر جائے, انسان کا بے حس ہو جائے, تو پھر اسے کون مرے کون جیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ اگر آپ نے خدا کی نافرمانی کی ہے,
خدا کا خادم ہوتے ہوئے یا عام ممبر ہوتے ہوئے، تو آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اس نافرمانی کے نتیجے میں آپ کی ذاتی زندگی میں طوفان آ جائے گا، خاندانی زندگی میں طوفان آ جائے گا، ازدواجی زندگی میں طوفان آ جائے گا، مذہبی زندگی میں طوفان آ جائے گا۔ آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں، کوئی طاقت اس کو بند نہیں کر سکتی۔ جو طوفان خدا نے شروع کیا ہو، کوئی بھی طاقت اس طوفان کو بند نہیں کر سکتی، بس آپ ہی ہیں جو اس طوفان کو بند کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ جب آپ اپنے باغی ہونے کا کیا کریں؟ اقرار کریں کہ خدا میں نے تجھ سے بغاوت کی ہے، مجھے معاف کر دے اور میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دو، لیکن کہیں کہ خدا میں سزا کا حقدار ہوں اور میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، جو تو بھلا چاہے وہ کرے۔ وہ خدا آپ کو بچا لے گا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہ کا کیا کریں؟ اقرار کریں۔ اگر آپ نے خدا کے منصوبے کے خلاف، خدا کی مرضی کے خلاف اپنی زندگی میں کام کیا ہے، خاندانی زندگی میں کام کیا ہے، مذہبی زندگی میں کام کیا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ ہم مانیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں کہ خدا میں نے ذاتی زندگی میں تیرے منصوبے کے خلاف چل رہا ہوں، میں خاندانی زندگی میں جو تیرا منصوبہ ہے، تیری مرضی ہے، اس کے خلاف چل رہا ہوں، مذہبی زندگی میں تیرے منصوبے کے خلاف چل رہا ہوں۔ تو چاہتا ہے ہم سب سے پیار کریں، گناہگاروں سے پیار کریں، لیکن ہم گناہگاروں سے پیار کرنے کی بجائے گناہگاروں سے نفرت کر رہے ہیں۔ ہم نے خدا کو مشنوں فرقوں میں بانٹ دیا ہے، محدود کر دیا ہے۔ ہم سب سوچتے ہیں کہ میرا فرقہ، میری مشن، بس یہی ٹھیک ہے، باقی سارے گناہگار ہیں، اور ان سے اچھی طرح ملتے بھی نہیں۔ ہاتھ تک ملانا ہم دوبارہ نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیے، یہ روح خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں کی روح نہیں ہے، یہ یونا کی روح ہو سکتی ہے۔ تو آج یاد رکھیں، میرے اور آپ کے لیے یہ دوسرا سبق ہے، اگر آپ خدا کی مرضی کے خلاف چلیں گے، وہ پادری سیاہ ہو یا آپ ہو، تو آپ اس کے اثرات سے بچ نہیں پائیں گے۔ خدا کی مرضی کے خلاف، خدا کے منصوبے کے خلاف چلیں گے تو اس کے اثرات سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اب یہ چیک کریں اپنے آپ کہ آج کے بعد آپ جو خدا کا منصوبہ، خدا کی مرضی ہے، وہ پوری کریں اور گناہگاروں سے محبت کریں، پوری دنیا سے محبت کریں، صرف اپنی مشن، اپنے فرقے سے نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ بغاوت کریں گے خدا سے تو پھر سزا سے بچ نہیں پائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ سزا آپ کے ساتھ دوسروں کو بھی ملے، اس کے اثرات اتنے گہرے ہو جائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا خاندان بھی اس بربادی سے نہ بچ سکے۔ لہذا آئیں، اپنے گناہ کو مان لینے میں ہی بھلا ہے، کیوں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور خاص طور پر وہ خادم ہے، یہ یونا سرونٹ آف گاڈ ہے، خدا کا بندہ ہے۔ آج کتنے خدا کے بندے ہیں جو دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا کلام ہے کہ ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کے کہلائیں اور دوسروں سے نفرت کریں، دوسروں سے پیار کریں، محبت کریں، تاکہ گناہگار نجات پائے اور خدا کی نافرمانی سے ڈریں، یہ سوچ کر کہ آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ آمین۔ سب اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں
अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, चेक करें। मैं और आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें, लब खोलें, तो खुदा से बात करें कि कितनी मर्तबा आप अपने आप को खुदा की बेटियां और बेटे कहते हैं, लेकिन आप नफरत करते हैं दूसरों से। आप खुदा की बेटियां बेटे बनकर ये साबित करें, गुनाह से नफरत करें और गुनाहगारों से मोहब्बत, और इस बात का खौफ रखें कि खुदा की नाफरमानी करके आप उसकी सजा से बच नहीं पाएंगे, उसके असरात से बच नहीं पाएंगे। पाक खुदा, खुदा बाप तेरी तारीफ और तमजीद करता आज के कलाम के लिए कि तूने हमें सिखाया है कि हम यूना की तरह ना बने, कि जब तू हमें हुक्म दे तो हम तेरी मर्जी और तेरे मंसूबे पर अमल करें और गुनाहगारों से भी प्यार करें, गुनाहगारों के पास जाए और उनको गुड न्यूज दें ताकि वो अपने गुनाह से तौबा करें और अपनी हलाकत से बच जाए। मेरे खुदा बाप तूने हमें सिखाया कि अगर हम बगावत करेंगे तो उसके बुरे असरात से बच नहीं पाएंगे, हम तेरी हजूरी से भाग नहीं सकते। इसलिए खुदा बाप तू हम सबको तौबा की तौफीक इनायत फरमा कि हम अपने गुनाह का इकरार करें, तौबा करें और अपने आप को मुकम्मल तेरे हवाले करें। उसी यीशु के अजीम नाम से आमीन। खुदावन आपको और आपके घराने को अपने पाकलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आप देख रहे हैं सिल्वेशन टीवी।